नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दौरा कुरान की क्लास आज इसका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे सूरह निसा के रकू नंबर 9 से। सूरह निसा रकू नंबर 9 अमानत, अदल और निज़ामे अताअत। ये रकू माशरती इंसाफ, ज़िम्मेदारियों की अहलियत और इस्लामी रियासत के तंजीमी ढांचे पर मुश्तमिल है। इसमें बताया गया है कि इक़्तिदार और फ़ैसले किन असूलों पर होने चाहिए। आयत नंबर 51 से 54 तक अहले किताब की कजरवी और हसद का तज़किरा है। अल्लाह ताला उन लोगों की मज़म्मत फरमा रहा है जो इल्म के बावजूद हक़ का साथ देने की बजाय बातिल की तरफ दारी करते हैं। आयत नंबर 51 ट्रांसलेशन है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? वो बुतों और शैतान यानी जब तो तागूत पर ईमान लाते हैं और काफिरों के हक़ में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा सही रास्ते पर हैं। हसद का अंजाम, ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के फ़ज़ल को देखकर जलते थे। अल्लाह ने वाज़िया कर दिया कि नबुव्वत और हिकमत अल्लाह की अता है, वो जिसे चाहे नवाजे। आयत नंबर 58 अमानतों की अदायगी और अदल का हुक्म। ये सुरकू की सबसे अहम आयत है जो हुक्मरानों और ज़िम्मेदारों के लिए ज़ाब्ता इख़लाक़ है। आयत 58 ट्रांसलेशन, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हक़दारों को पहुँचाओ और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो, बेशक अल्लाह तुम्हें बहुत ही अच्छी नसीहत फरमाता है। अमानत से मुराद सिर्फ माल नहीं बल्कि सरकारी ओहदे और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। किसी नाअहल को ओहदा देना अमानत में ख़यानत है। आयत नंबर 59 में अतात का निज़ाम और मरकज़ियत का तज़किरा है। किसी भी मुआशरे को इंतशार से बचाने के लिए अतात का एक वाज़िया निज़ाम दिया गया है। आयत 59 ट्रांसलेशन है, ए ईमान वालो, अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो और उनकी जो तुम में से साहबे अमर यानी हुक्मरान और उलमा हैं। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। मुसलमानों के लिए हतमी अथॉरिटी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुक्मरानों की बात तब तक मानी जाएगी जब तक वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ न हो। हदीस से मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब उसे अमानतदार बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी की हदीस नंबर 33 है, जबकि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 59 है ये। और इसी तरह से एक और हदीस आपके सामने रखती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। पूछा गया, अमानत कैसे ज़ाया होगी? फरमाया, जब काम यानी ओहदा ऐसे लोगों के स्पुर्द कर दिया जाए जो उसके अहल ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 6496 6496। अतात की हद, इस हवाले से भी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों पर यानी हुक्मरान का हुक्म सुनना और मानना हक है जब तक उसे गुनाह का हुक्म न दिया जाए। अगर गुनाह का हुक्म दिया जाए तो फिर ना सुनना है ना मानना। सही बुखारी हदीस नंबर 7144 7144 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 1839 1839। इस रकू के जो प्रैक्टिकल लेसन्स हैं, मेरिट की अहमियत, इस्लामी निज़ाम में उकरबा परवरी यानी अपनों को नवाजना जो है उसकी जगह नहीं है। नौकरी या ओहदा सिर्फ उसे मिलना चाहिए जो उसका अहल हो। इंसाफ बिला इम्तियाज़, अदल का मतलब यह है कि फ़ैसला करते वक्त अपना और पराया ना देखा जाए बल्कि हक़ का साथ दिया जाए। और इख्तलाफ का हल, अगर अवाम और हुकूमत या आपस में कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाए तो जज्बाती फ़ैसले की बजाय कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लेना ईमान का तकाज़ा है। और हसद से बचाओ, दूसरों की नेमतों पर जलने की बजाय अल्लाह से उसके फ़ज़ल का सवाल करना चाहिए, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। 10वां रकू आयत नंबर 60 से 70 तक मुनाफिकीन के किरदार, उनके झूठे दावों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को दिल से तस्लीम करने की अहमियत पर मुश्तमिल है। रकू नंबर 10 जिसमें मुनाफिकीन के दोगलेपन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की असल हकीकत को बयान किया गया है। सूरह निसा रकू नंबर 10। ये रकू अमली ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को दिलो जान से तस्लीम करने और मुनाफिकाना तर्ज अमल से बचने की तालीम देता है। आयत नंबर 60 से 63 तक में मुनाफिकीन का दोगलापन है, इसके बारे में तज़किरा है। अल्लाह ताला उन लोगों पर ताज्जुब फरमाता है जो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन अपने फैसले करवाने के लिए गैर इस्लामी कुव्वतों यानी तागूत की तरफ जाते हैं। आयत 60 ट्रांसलेशन, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं
کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ پر اتاری گئی اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے شیطان یعنی طاغوت کے پاس لے جائے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں۔ ایمان اور اللہ کے قانون سے بغاوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حلفیہ معذرتیں، آیت نمبر 64 to 65، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد اور ایمان کی بنیادی شرط بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 64 ٹرانسلیشن، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ آیت 65 ٹرانسلیشن، ایمان کی شرط، پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کریں۔ آیت نمبر 69 اور 70 میں اطاعت گزاروں کا انجام اور بہترین رفاقت کا ذکر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرمانبرداری کرتے ہیں انہیں عظیم خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت 69 ٹرانسلیشن، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ کچھ احادیث مبارکہ ہیں۔ محبت اور اطاعت کا ثمر، اس سلسلے میں حدیث ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3688، 3688، صحیح مسلم حدیث نمبر 2639، 2639۔ خواہشات کو دین کے تابع کرنا، اس حوالے سے جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 167۔ شرائع السنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7137۔ اس لیکچر کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے فیصلوں میں سر تسلیم میں خم کرنا۔ سچا مومن وہ ہے جو قرآن و سنت کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد اپنی پسند یا ناپسند کو چھوڑ دے اور اسے خوش دلی سے مانے۔ نمبر 2 پہ ہے منافقت سے بچاؤ، زبان سے دین کا دعویٰ کرنا اور عملی زندگی میں دنیاوی مفادات یا غیر شرعی طریقوں کو ترجیح دینا منافقت کی علامت ہے۔ اور نیکسٹ نمبر پہ ہے نمبر 3 پہ صحبت کا اثر، انسان قیامت کے دن اپنے آئیڈیلز کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم انبیاء اور صالحین کی رفاقت چاہتے ہیں تو ہمیں ان جیسا عمل اپنانا ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض ایک پیغام رساں نہیں بلکہ وہ حاکم اور مقتدا لیڈر ہے جن کی اطاعت ہر معاملے میں فرض ہے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 71 سے 76 تک، اس رکوع میں جہاد کی تیاری، منافقین کی بزدلی اور کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلنے کے احکام ہیں۔ اس رکوع میں جہاد، بزدلی کے نفسیاتی اسباب اور مظلوموں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو دین کی حفاظت اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی منافقین کے بزدلانہ طرز عمل کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 71 میں دفاعی تیاری اور احتیاط کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ چوکس رہیں اور حکمت عملی اپنائیں۔ آیت 71 ٹرانسلیشن، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان یعنی ہتھیار وغیرہ لے لیا کرو، پھر یا تو الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلو یا سب مل کر اکٹھے نکلو۔ اسلام صرف دعاؤں کا نام نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنے اور بہترین جنگی حکمت عملی اپنانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 72-73 میں منافقین کی بزدلی اور دنیا پرستی کا ذکر ہے۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ صرف فائدے کے ساتھی تھے۔ آیت نمبر 72-73 کا جو ہے وہ کنکلوژن یا ٹرانسلیشن یا خلاصہ، اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تو وہ خوش ہوتے کہ اچھا ہوا ہم ساتھ نہیں گئے، اور اگر مالک نعمت کامیابی ملتی تو حسرت کرتے کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی حصہ ملتا۔ درس اس کا یہ ہے، یعنی یہ جو آیات ہے اس کا جو کنکلوژن ہے، ایمان کا تقاضا ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ صرف مفاد دیکھنا۔ آیت نمبر 75 میں مظلوموں کے لیے پکار کا ذکر ہے۔ یہ آیت انسانی حقوق اور مظلوموں کی حمایت کا عظیم چارٹر ہے۔ آیت 75 کا ترجمہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کو نجات دلانا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ آیت نمبر 76 میں 2 راستوں کا ذکر ہے، اللہ کا راستہ اور طاغوت کا راستہ۔
آیت 76 کا ٹرانسلیشن، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان یعنی طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بالکل بودی یعنی کمزور ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہمت نہ ہو تو زبان سے ٹوکے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ اور مظلوم کی پکار سے ڈرو، اس حوالے سے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 19 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1496۔ دنیا کی محبت اور بزدلی، اس حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے۔ پوچھا گیا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے دلوں میں وہن یعنی بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4297 ہے جی۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں، اجتماعیت کی اہمیت، مسلمانوں کو بکھر کر نہیں بلکہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی متحد ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انسانیت کا درد، ایک سچا مومن وہی ہے جس کا دل دنیا کے کسی بھی کونے میں پسنے والے مظلوم کے لیے تڑپتا ہو اور وہ اس کی مدد کی فکر کرتا ہے۔ شیطان کی کمزوری، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے سامنے اس کی چالیں ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں۔ خلوص نیت، دین کے کام میں کامیابی ملے یا آزمائش، مومن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ دنیاوی مال و متاع۔ 12واں رکوع آیت نمبر 77 سے لے کر 87 تک آیات شامل ہے۔ اس رکوع میں موت کی حقیقت، منافقین کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ آیت نمبر 78 ترجمہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے، موت کے ڈر سے اپنے فرائض کو چھوڑ دینا نادانی ہے۔ آیت نمبر 79 میں خیر اور شر کے منبع کا ہم پڑھیں گے اور غور کریں گے کہ انسان اکثر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے جبکہ کامیابی پر فخر کرتا ہے۔ آیت 79 ٹرانسلیشن، اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت پر اپنے اعمال کا جائزہ لے کر استغفار کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 80، 81 اور 82 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن میں غور و فکر کا تذکرہ ہے۔ آیت 80 کا ٹرانسلیشن، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ آیت 82 ٹرانسلیشن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی فکر کی طرف سے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ قرآن کی حقانیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہونے کے باوجود اس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 سلام کا جواب اور حسن سلوک کے بارے میں ہے۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے جو معاشرتی آداب کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آیت 86 کا ٹرانسلیشن، اور جب تمہیں سلام یعنی دعا کے ذریعے تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بہتر طریقے سے جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ موت کی یاد، اس سلسلے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2307۔ سنن نسائی کی بھی یہ حدیث ہے۔ سلام میں پہل اور جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم میں محبت پیدا ہو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ سفارش کا اجر، آیت 85 میں اچھی سفارش کا ذکر ہے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھلائی کی سفارش کرو تمہیں بھی اجر ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1432۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں، نمبر 1 موت کا یقین، جب یہ یقین ہو کہ موت قلعوں کے اندر بھی آ سکتی ہے تو انسان بزدلی چھوڑ کر بہادری کے ساتھ حق کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ اور نمبر 2 قرآن پر تدبر، قرآن کو صرف تبرک کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 3 مثبت رویہ یعنی سلام، جب کوئی آپ سے اچھے طریقے سے پیش آئے تو کوشش کریں کہ آپ اس سے بھی زیادہ بہتر اخلاق کا مظاہرہ کریں، یہ معاشرے میں محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 4 ذمہ داری کا احساس، انسان کو جو دکھ پہنچتا ہے
وہ اکثر اس کی اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ 13واں رکوع آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک۔ اس رکوع میں انسانی نفسیات، موت کے ٹل ہونے اور نیکی اور بدی کے اثرات پر بحث کی گئی ہے۔ 13ویں رکوع میں منافقین کی اقسام اور ان کے ساتھ سیاسی اور سماجی تعلقات کے ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ منافقین سے متعلق پالیسی اور امن کے ضوابط اسی رکوع میں ہیں۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ منافقین کے معاملے میں انتشار کا شکار نہ ہوں، بلکہ ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر واضح فیصلہ کریں۔ آیت 88 منافقین کے بارے میں دو ٹوک موقف اپنایا گیا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں میں منافقین کے بارے میں دو رائے ہو گئی تھی۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ آیت 88 کا ترجمہ، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ جیتے ہیں، چنتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ آیت 89 میں منافقین کی سازش اور ہجرت کا امتحان، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ منافقین چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں۔ آیت 89 ٹرانسلیشن، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہوئے تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پس ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ دوستی کی بنیاد نظریہ اور ایمان ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ظاہری تعلق۔ آیت 90 میں پرامن گروہوں کے لیے رعایت کا تذکرہ ہے۔ اسلام ہر ایک سے جنگ کا حکم نہیں دیتا، بلکہ جو امن چاہتے ہیں انہیں امان دی جاتی ہے۔ آیت 90 میں ہے کہ وہ لوگ جو ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف لڑنے سے تنگ ہیں، یعنی وہ لڑنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے ان پر تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا۔ اسلام میں امن اصل ہے اور جنگ صرف دفاع یا فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آیت 91 مصلحت پسند منافقین، کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں سے بھی امن چاہتے تھے اور اپنی قوم کے پاس جا کر بھی امن کے طالب ہوتے تھے تاکہ دونوں طرف سے بچے رہیں۔ جو لوگ فتنہ انگیزی سے باز نہ آئیں ان کے ساتھ سختی کرنا ضروری ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلے نمبر پر جو ٹاپک ہے وہ ہے نظریاتی وابستگی۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ دوستی رکھتا ہے۔ پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4833 اور جامعہ ترمذی کی بھی یہ حدیث ہے۔ اور معاہدے کی پاسداری، اس حوالے سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد، یعنی جس سے امن کا معاہدہ ہو چکا ہو، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، جنت کی خوشبو سے وہ محروم رہے گا، یعنی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3166 3166۔ منافقت سے بیزاری، اس سلسلے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین وہ شخص ہوگا جو ذو الوجہین، دو رخا ہو۔ ذو الوجہین، وجہ چہرہ ہوتا ہے نا، اور یہاں پر ذو الوجہین کہا گیا ہے، دو رخا ہو، جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جائے اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ، یعنی کہ دو چہرے، جس طرح ذو النورین وہ لقب تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح سے ذو الوجہین، دو رخا، دو چہروں والا، تو اس حوالے سے یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7179 اور صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی مشترک حدیث متفق علیہ ہے۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں، واضح موقف، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھانی چاہیے۔ منافقانہ طرز عمل معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور امن کی ترجیح، اگر دشمن کا کوئی گروہ صلح کی طرف مائل ہو یا غیر جانبدار رہنا چاہے تو اسلام اس پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہجرت کی روح، ہجرت صرف اللہ کا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ برائی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے کا نام ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ ہو، اس کے دعوی ایمان پر شک رہے گا۔ فتنہ انگیزی کا سدباب، جو لوگ امن کے لبادے میں چھپ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، ان کے خلاف الرٹ رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں ہم 14ویں رکوع کی طرف۔ آیت نمبر 92 سے 96 تک، 92 سے 96 تک آیات اس رکوع میں شامل ہے۔ قتل خطا
اور قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کے احکام، دیت یعنی خون بہا اور مسلمانوں کی جان کی حرمت پر مشتمل ہے یہ رکوع چوتھے پارے کے آخری حصے اور 5ویں پارے کے آغاز پر مشتمل ہے۔ انسانی جان کی حرمت اور قتل کے احکام اسی رکوع میں ہے۔ اس رکوع میں اسلام کے قانون قصاص و دیت کی وضاحت کی گئی ہے اور ایک مسلمان کی جان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 92 میں قتل خطا اور اس کے کفارے کا ذکر ہے۔ اگر کسی مسلمان سے غلطی میں کسی دوسرے مسلمان کا قتل ہو جائے، مثلا نشانے کی خطا، تو اس پر 2 چیزیں واجب ہیں۔ آیت 92 کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا قتل زیب نہیں دیتا مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ ایسی صورت میں نمبر 1 ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر یہ کہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا یعنی دیت دینا ہوگی، الا یہ کہ وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دیں پھر خون بہا یا دیت نہیں ہوگی۔ اسلام انسانی جان کے ضیاع پر تلافی کا نظام رکھتا ہے تاکہ دشمنی کی بجائے انصاف قائم ہو۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کی سزا کا ذکر آیت نمبر 93 میں ہے۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا بدترین گناہ ہے۔ آیت 93 ٹرانسلیشن: اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسانی جان اللہ کی ملکیت ہے، اسے ناحق چھیننا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ آیت نمبر 94 میں تحقیق کی اہمیت اور سلام کے احترام کا ذکر ہے۔ میدان جنگ ہو یا عام حالات، کسی کے اسلام کا فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت نمبر 94 کا ٹرانسلیشن ہے: اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر پر نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ کسی کے ظاہری اسلام، کلمہ یا سلام کو محض دنیاوی مال کی خاطر جٹلانا سخت منع ہے۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں مجاہدین اور گھر بیٹھنے والوں کا فرق بتایا گیا ہے۔ آیت 95 میں ہے کہ وہ مسلمان جو بغیر کسی معذوری کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے مجاہدین کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ ہیں کچھ جو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مسلمانوں کے خون کی حرمت، اس حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی یعنی عرفہ یا اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ مشترک حدیث ہے 1739۔ قتل ناحق کا گناہ، اس حوالے سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ ہو جانا ایک مسلمان کے ناحق قتل کیے جانے سے زیادہ ہلکا ہے۔ سنن نسائی اور جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ سنن نسائی کی حدیث 3987 ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والے کی حفاظت اسی سلسلے میں حدیث ہے، جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں ایک شخص کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے بار بار فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 96 اور صحیح بخاری کی بھی یہ حدیث ہے۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں ان میں احتیاط اور تحقیق ہے۔ پہلے نمبر پر کہ کسی پر فتویٰ لگانے یا اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے میں سخت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سلام کرے یا کلمہ پڑھے تو مسلمان ہی تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ ہے انسانی جان کا احترام۔ غصے یا دشمنی میں کسی کی جان لینا آخرت کی دائمی تباہی کا سبب ہے۔ نمبر 3 پر ہے اعمال کے درجات۔ دین کے لیے تکلیف اٹھانے والے اور آرام سے گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں درجے قربانی کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے دیت اور تلافی۔ اگر نادانستہ طور پر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں 15ویں رکوع کی طرف جو کہ ہے ہجرت کی اہمیت، کمزوروں کے لیے اللہ کی رعایت اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے اجر کے حوالے سے اس رکوع میں آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک آیات شامل ہیں۔ یہ رکوع مکمل طور پر 5ویں پارے میں شامل ہے۔ اس رکوع کا مرکزی موضوع ہجرت اور اس کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور انعامات پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ہجرت کی اہمیت اور اللہ کی وسعت
کا ذکر رکوع نمبر 15 میں ہے۔ یہ رکوع ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود ظالم معاشرے میں دب کر رہے اور دین پر عمل کے لیے ہجرت نہ کرے۔ آیت نمبر 97 میں ہجرت نہ کرنے والوں کی پکڑ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کفر کے ماحول میں رہے اور وہاں دین پر عمل کرنا مشکل تھا، مگر انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ آیت نمبر 97 ٹرانسلیشن ہے، بے شک وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، پس ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر ماحول گناہوں پر مجبور کر رہا ہو تو وہاں سے نکل جانا فرض ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں مجبور اور معذور لوگوں کے لیے رعایت کا ذکر ہے۔ اسلام عدل کا دین ہے، اس لیے ان لوگوں کو مستثنی قرار دیا گیا جو واقعی ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آیت 98-99 میں ہے کہ سوائے ان مردوں عورتوں اور بچوں کے جو واقعی بے بس ہیں اور نہ نکلنے کی کوئی تدبیر جانتے ہیں اور نہ راستہ، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا کیونکہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کے اجر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ آیت 100 ٹرانسلیشن، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے لیے نکلے پھر اسے راستے میں ہی موت پا لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ اللہ کے لیے چھوڑی گئی ہر چیز کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی وسعت کی صورت میں دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کا اجر عظیم ہے ہی۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حوالے سے حدیث ہے، ہجرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اسے وہی ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1907۔ حقیقی مہاجر کون ہے؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی یہ مشترک حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ راستے میں موت کا اجر، اس حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں نیکی یا ہجرت کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے اس عمل کا اجر قیامت تک ملتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2727 ہے، اور صحیح مسلم کے مفہوم میں یہ حدیث ہے۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں ان میں پہلے نمبر پر ماحول کی تبدیلی۔ اگر آپ کا ماحول یا صحبت آپ کو دین سے دور کر رہی ہے تو پہلا قدم اس ماحول کو بدلنا ہے۔ ہجرت صرف ملک چھوڑنے کا نام نہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا نام بھی ہجرت ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے عذر کی قبولیت۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جو واقع مجبور ہیں اللہ ان پر تنگی نہیں کرتا، لیکن جو بہانے بناتے ہیں ان کی پکڑ ہوگی۔ نمبر 3 پر ہے اللہ پر توکل۔ ہجرت کا فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے معاشی اور سماجی طور پر، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے لیے نکلتا ہے اللہ زمین میں اس کے لیے وسعتیں پیدا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے موت سے پہلے کی تیاری۔ اگر انسان نیکی کی نیت کر کے نکل پڑے اور راستے میں ہی اس موت آ جائے تو تب بھی وہ کامیاب ہے، کیونکہ اللہ نیت کا اجر پورا عطا فرماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم 16ویں رکوع کی طرف، جس میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 104 تک آیات شامل ہیں۔ نماز خوف یعنی جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ، مسافر کی نماز یعنی قصر نماز، اور ذکر الہی کی اہمیت اس رکوع کا موضوع ہے۔ یہ رکوع میدان جنگ میں نماز کی ادائیگی اور نماز قصر اور نماز کے مقررہ وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاہے حالات کتنے ہی کٹھن ہوں، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، البتہ اس کی صورت میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ نماز میں نماز قصر آیت نمبر 101 کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو یہ رعایت دی ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ آیت نمبر 101 ٹرانسلیشن، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی یعنی قصر کر دو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ قصر نماز اللہ کی طرف سے
بندوں کے لیے ایک صدقہ اور تحفہ ہے جسے قبول کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جب دشمن سامنے ہو تب بھی نماز ترک نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے حفاظت کے ساتھ پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے۔ آیت 102، ایک گروہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے پہرا دے، پھر یہ گروہ پہرے پر چلا جائے اور دوسرا امام کے ساتھ نماز مکمل کرے۔ اس دوران اسلحہ ساتھ رکھنے کی ہدایت دی گئی تاکہ دشمن غافل پا کر حملہ نہ کر دے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی اسے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور آیت نمبر 103 میں نماز کی پابندی وقت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 103 کی ٹرانسلیشن ہے، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، پھر جب تم اطمینان پا لو تو نماز کو باقاعدہ قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ آیت نمبر 104 میں ہمت نہ پانے کا ذکر ہے۔ ہمت نہ ہارنا آیت نمبر 104 کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں حوصلہ دے رہا ہے۔ دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، مگر تمہارے پاس اللہ سے وہ امیدیں یعنی جنت اور کامیابی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 104 کا خلاصہ ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قصر نماز اللہ کا صدقہ ہے۔ اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب تو امن ہے پھر بھی ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، بس اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 686 اور سنن ابی داؤد کی بھی یہ حدیث ہے۔ اور نماز کا وقت پر ادا کرنا، اس حوالے سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ صحیح مسلم بخاری کی یہ مشترک حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ احادیث کا حوالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے زمین مسجد اور پاک کرنے والی یعنی تیمم کے لیے بنا دی گئی ہے، پس میری امت کا جو آدمی جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335 اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی مشترک حدیث ہے، متفق علیہ۔ اور اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں، نماز کی اہمیت پہلے نمبر پر، اگر جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہ ہی تو عام زندگی میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 پر ہے دین میں آسانی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سفر اور بیماری میں نماز کو مختصر یا آسان کرنے کی رعایتیں اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں۔ نمبر 3 چوکس رہنا یعنی ہائی الرٹ رہنا، اسلام عبادت کے ساتھ ساتھ دشمن سے غافل نہ رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ساتھ اسلحہ رکھ کر نماز پڑھنا سکھاتا ہے کہ روحانیت اور مادی دفاع دونوں ضروری ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے امید الہی، ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ سے لگی امید ہے۔ دنیاوی تکلیفیں عارضی ہیں جبکہ اللہ کی رضا اور جنت مستقل ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 17 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک ہے۔ عدل و انصاف، امانت کی پاسداری اور ایک یہودی کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے یعنی طعمہ بن ابیرک کے واقعے کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ یہ اسلامی نظام عدل کا بہت بڑا ہی ایمان افروز حصہ ہے۔ اسلامی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم واقعے پر مبنی ہے یہ رکوع، جو یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ اسلام میں انصاف کے سامنے اپنا اور پرایا کوئی نہیں ہوتا۔ اس رکوع میں پس منظر یہ ہے کہ ایک مسلمان طعمہ بن ابیرک نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ اس کے خاندان نے جھوٹی گواہیاں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کی، جس پر اللہ نے وحی نازل فرما کر حقیقت واضح کر دی۔ آیت نمبر 105 میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صرف حق اور وحی کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ آیت نمبر 105 ٹرانسلیشن ہے، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ بددیانت لوگوں کے حمایتی نہ بنیں۔ ایک جج یا حاکم کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مجرم کی صرف اس لیے حمایت کرے کہ وہ اس کا
ہم مذہب یا رشتہ دار ہے۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں استغفار اور خیانت سے بچاؤ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 106 اور 107 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ترجمے کا خلاصہ کہ اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کرو جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 108 میں گناہ کو چھپانے کی لا حاصل کوشش کا ذکر ہے۔ آیت 108 ٹرانسلیشن، وہ لوگوں سے اپنا گناہ چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ انسان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے لیکن اس اللہ سے کچھ نہیں چھپ سکتا جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آیت نمبر 112 میں بہتان تراشی کے گناہ کا ذکر ہے۔ آیت 112 ٹرانسلیشن ہے، جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ عدل فاروقی اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304 اور صحیح مسلم کی بھی اور صحیح بخاری دونوں کی یہ مشترک حدیث ہے، متفق علیہ۔ ظلم میں مدد کی ممانعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ناحق معاملے میں اپنی قوم کی ناجائز مدد کی، اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر کھینچ رہا ہو، یعنی خود بھی جہنم میں گرے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 5117 ہے یہ۔ اور غلط بیانی سے بچنا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی دوسرے کا حق مارنے کے لیے اپنی زبان کی چرب دستی سے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لے تو یاد رکھے کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2680 اور صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی مشترک حدیث ہے، متفق علیہ۔ تو اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ انصاف کا ترازو نمبر 1 پہ ہے۔ ایک مسلمان کو انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا یہودی ہے یا کافر، اگر حق یہودی کا ہے تو فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ نمبر 2، گناہ کی پردہ پوشی، ایذا دینا، گناہ کی پردہ پوشی، اپنا گناہ چھپانے کے لیے کسی دوسرے پر الزام لگانا گناہ کو دگنا کر دینا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے خوف خدا، ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تنہائی میں کی گئی سازشیں اللہ کے دربار میں کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے ناجائز طرفداری، صرف رشتہ داری یا تعلق کی وجہ سے کسی ظالم یا چور کا دفاع کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے سورہ نساء کے 18ویں رکوع کی طرف۔ اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت، خفیہ مشوروں کے آداب اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے والوں کی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے کوئی سازش انہیں حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل، اس کے بارے میں ذکر آیت نمبر 113 میں ہے۔ پچھلے رکوع کے کچھ واقعات ہیں، واقعے جس میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط فیصلے پر مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اسی کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 113 113 کا ٹرانسلیشن ہے، اور اے حبیب اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو فیصلے میں بہکا دے، اور وہ خود اپنے سوا کسی کو نہیں بہکا رہے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، کوئی چال باز اپنی چرب دستی سے انہیں حق سے نہیں پھیر سکتا۔ آیت نمبر 114 میں خفیہ مشوروں کی حقیقت کا ذکر ہے۔ انسان اکثر تنہائی میں یا چھپ کر مشورے کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اگر خفیہ مشورے بے فائدہ ہوتے ہیں، اکثر خفیہ مشورے بے فائدہ ہوتے ہیں سوائے 3 کاموں کے۔ آیت 114 114 کی ٹرانسلیشن ہے کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بلائی نہیں سوائے اس کے مشورے کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کی تلقین کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا تو ہم اسے عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 115 میں راہ حق سے انحراف کا انجام ہے۔
یہ آیت اجماع امت یعنی امت کا کسی پر متفق ہونا کی بنیادی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ آیت نمبر 115 کا ترجمہ، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود پھرا اور اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کا اجر، اس حوالے سے آیت نمبر 114 میں صلح کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے میں نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور۔ فرمایا، آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح کرنا، صلح کروانا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4919 ہے اور جامعہ ترمذی کی بھی حدیث ہے۔ جماعت اور امت کی مرکزیت، آیت نمبر 115 میں سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ کی اہمیت، اس کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2167 اور مشکات مصابیح کی بھی یہ حدیث ہے۔ نیکی کی دعوت، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1893۔ آپ لوگ جب کسی کو کسی اچھی جگہ کا بتاتے ہیں نا، کسی اچھی کلاس کا، اچھے گروپ کا، اچھے کورس کا، یا کسی بھی اچھی مجلس کا، ٹھیک ہے، محفل کا، اور وہاں تک وہ انسان جاتا ہے تو اس کے وہاں تک پہنچنے کا، صرف پہنچ جانے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں ان میں خفیہ باتوں کا معیار، پہلے نمبر پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری تنہائی کی باتیں اور مشورے کس قسم کے ہیں، کیا وہ کسی کی غیبت اور برائی پر مبنی ہے یا خیر اور اصلاح پر۔ نمبر 2 پر ہے صلح کی اہمیت، دو ناراض لوگوں یا خاندانوں کے درمیان صلح کروانا نفل عبادتوں سے بھی بڑا عمل ہے۔ نمبر 3 پر ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت ملنے کے بعد اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا انسان کو جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ علماء اور صالحین کی پیروی، نمبر 4 پہ ہے مومنوں کا راستہ وہ ہے جس پر صحابہ اکرام اور امت کے صالحین چلے، اور اس راستے سے ہٹ کر کوئی نیا راستہ نکالنا گمراہی ہے۔ رکوع نمبر 19 آیت نمبر 116 سے لے کر 126 تک آیات اس میں شامل ہیں۔ شرک کی حقیقت اور اس کی ناقابل معافی سزا، شیطان کے ہتھ کنڈوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی دین حنیف اس رکوع کا موضوع ہے۔ یہ رکوع عقیدہ توحید کی اہمیت، شرک کی مذمت اور شیطان کی دشمنی کو واضح کرتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بنیادی رکن توحید کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں شرک ناقابل معافی گناہ، اس بارے میں ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت اور توحید کا اعلان کرتے ہوئے واضح فرمایا، آیت نمبر 116 کا ترجمہ، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ شرک انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے کیونکہ یہ خالق کی بجائے مخلوق کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ آیت نمبر 117 سے 119 تک میں شیطان کا چیلنج اور اس کے ہتھ کنڈے، اس بارے میں ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ ان آیات میں شیطان نے اللہ کے حضور یہ عہد کیا تھا کہ وہ انسانوں کو بھٹکائے گا۔ آیت 119 کا ترجمہ خلاصہ ہے ان آیات کا کہ شیطان نے کہا، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، انہیں باطل امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں۔ فیشن یا توہم پرستی کے نام پر فطرت میں تبدیلی کرنا شیطانی کام ہے۔ آیت نمبر 120 اور 121 میں شیطانی وعدوں کی حقیقت کا تذکرہ ہے۔ آیت 120 ٹرانسلیشن، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں لمبی لمبی آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے بھی کرتا ہے وہ محض دھوکہ ہے۔ شیطان انسان کو توبہ میں دیر کرواتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں الجھا کر
آخرت بھلا دیتا ہے۔ آیت نمبر 125 اور 126 میں ملت ابراہیمی اور بہترین دین کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آیت 125 ٹرانسلیشن: اور اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اطاعت کی، اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست خلیل بنا لیا۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ شرک کی ہلاکت خیزی اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں اس سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766 اور صحیح مسلم کی بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی مشترک حدیث متفق علیہ ہے۔ خالق کی دوستی آیت نمبر 125 میں خلیل اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارا یہ ساتھی یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا خلیل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2383 اور صحیح بخاری کی بھی یہ مشترک حدیث ہے۔ صحیح مسلم و بخاری شریف کی مشترک حدیث ہے۔ شرک اصغر یعنی ریاکاری سے ڈر، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری یعنی دکھاوا۔ مسند احمد حدیث نمبر 23,630 23,630 اور مشکات المصابیح کی بھی یہ حدیث ہے۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں، نمبر 1 خالص توحید، ہماری دعا، پکار اور امید کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ سے وہ امید رکھنا جو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے شیطان کی پہچان۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نیکیوں کی لمبی امیدیں دے کر گناہ پر دلیل کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اعوذ باللہ کے ذریعے اس کے شرک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 3 فطرت کی حفاظت۔ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں بلا وجہ تبدیلی، مثلا جسم پر ٹیٹو بنوانا یا غیر فطری حلیہ بنانا شیطانی عمل ہے۔ نمبر 4 اتباع ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سب سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں 20ویں رکوع کی طرف۔ اس رکوع میں آیت نمبر 127 سے 134 تک آیات شامل ہیں۔ عورتوں اور یتیموں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، صلح اور اس کی بے نیازی پر مشتمل ہے یہ رکوع۔ اس رکوع میں عورتوں، یتیم بچیوں کے حقوق اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس رکوع میں ان جاہلانہ رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے جن کے تحت یتیموں اور عورتوں کو ان کے جائز مالی اور معاشرتی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ آیت نمبر 127 میں یتیم بچیوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ لوگ یتیم بچیوں کے حقوق کی حفاظت کے بارے میں سوال کرتے تھے جس پر اللہ نے واضح حکم دیا۔ آیت 127 کا خلاصہ ہے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم ان کا حق یعنی مہر و میراث نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو تاکہ ان کا مال ہڑپ کر سکو، ان کے بارے میں اور بے بس بچیوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ انصاف پر قائم رہو۔ یتیم کی کفالت کا مقصد اس کا مال کھانا نہیں بلکہ اس کی زندگی سنوارنا ہے۔ آیت نمبر 128 اور 129 میں میاں بیوی کے درمیان صلح کا تذکرہ ہے۔ اگر میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو جائے تو اسے حل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت 128 کا ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح سب سے بہتر ہے۔ عدل کی کوشش۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ تم اپنی تمام بیویوں کے درمیان محبت میں مکمل برابری نہیں کر سکو گے خواہ کتنا ہی چاہو، مگر ایسا بھی نہ کرو کہ ایک کی طرف بالکل جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اللہ کی بے نیازی اور قدرت، اس حوالے سے ذکر ہے آیت نمبر 131 سے 133 تک میں۔ آیت نمبر 131 کا ترجمہ ہے: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ اگر میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ کائنات کی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یتیم کی کفالت کا اجر، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔
خواتین کے ساتھ حسن سلوک، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3895۔ بیوی میں برابری نہ کرنے پر وعید، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے یعنی عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا یعنی فالج زدہ ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2133 اور جامعہ ترمذی کی بھی یہ مشترکہ حدیث ہے۔ اس رکوع کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں: کمزوروں کا تحفظ، یتیم اور خواتین کے حقوق کی ادائیگی محض اخلاق نہیں بلکہ اللہ کا فرض کردہ قانون ہے، ان کے مال میں خرد برد کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ صلح کی برکت: ٹوٹتے ہوئے گھروں کو بچانے کے لیے اگر میاں بیوی اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو کر صلح کر لیں تو یہ طلاق سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جذباتی اور عملی توازن: انسان محبت جیسے جذبات پر 100% قابو نہیں پا سکتا، لیکن اسے چاہیے کہ عملی حقوق، نان نفقہ، وقت اور حسن سلوک میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ اللہ پر توکل: اگر تمام کوششوں کے باوجود علیحدگی یعنی طلاق کی نوبت آ ہی جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رزق دینے والا اور راستے کھولنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 20 یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔